हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। NCCI ने किन ऑफिसर्स को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उनमें कौन से ऑफिसर्स हैं जिनके पास डकी बाई का केस चल रहा था। इसके अलावा बसंत की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने बसंत के हवाले से अनाउंसमेंट की है कि इस बार हम बसंत सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है हाल ही में। बसंत की वजह से, ये जिसकी वजह से बैन हुई थी, जो जिस डोरी का इस्तेमाल होता है, केमिकल डोर का इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से एक शख्स हलाक हो चुका है। वो खबर, अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया और गैर मुकीम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनमें किन किन मुल्कों से आए हुए लोगों की तादाद है और किस मुल्क की मेजर बात की जा रही है वो भी जानेंगे। मिस्टर तीफ़ी भट्ट केस की डेवलपमेंट भी जानेंगे। मिस्टर गोगी भट्ट कहाँ पर है ये जानना ज़रूरी है और उनके हवाले से जो कुछ नई तफसीलात मंजर आम पर आ रही है। मिस्टर मोहसिन बेग की बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट, तो उनके क्या बयानात है इस हवाले से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, NCCI ने जिन ऑफिसर्स को पकड़ा है उनमें से एक तो वो हैं जिनके पास ढकी भाई का केस चल रहा था। बताइए अब ये कौन से ऑफिसर्स हैं और इसमें कितनी हकीकत है। मैं यहाँ से ये बात शुरू करूँगा कि डक्की भाई के लिए मुश्किलात का मज़ीद इजाफा हो गया। ये कुछ एक ऐसी खबर है, ये आप ही के साथ पॉडकास्ट में नईम मुनीफ साहब ने बग़ैर नाम लिए इशारतन, बल्कि एक वाजिया खबर, एक वाजिया खबर, मैं चाहूँगा उसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग ज़रूर दिखाएं। ठीक है ना? कि हमने बड़ा इस पे आवाज़ उठाई जुआ ऐप के हवाले से। NCCI ये जो कार्रवाइयाँ कर रही थी तो उसको अचानक से जो है ना ब्रेक लग गई, कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया उन कार्रवाइयों के। NCCI की जुआरियों के हवाले से, डिजिटल जुआरियों के हवाले से, डिजिटल दहशतगर्दों के हवाले से जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, और बड़ी तेज़ कार्रवाइयाँ थी, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ थी, बड़ी हौसला अफजा कार्रवाइयाँ थी। नई नस्ल को डिजिटल जुए की लानत से महफूज बनाने के हवाले से NCCI की जो कार्रवाइयाँ थी उनको एक ब्रेक लग गई है, एक स्पीड ब्रेकर आ गया है। ये खबर आपके चैनल RNN ने पहले ही ब्रेक कर चुका है। और वो जो स्पीड ब्रेकर की बात की है नईम मुनीफ साहब ने कि स्पीड ब्रेकर, ठीक है जी, तो ये है क्या? अब ज़रा इसको डिस्क्राइब करते हैं। NCCI आपको पता है कि FIA से एक अलग अदारा बना, उसका साइबर क्राइम एक विंग था जो इंटरनेट्स के हवाले से, ये कॉल सेंटर्स के हवाले से, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स के हवाले से और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखता था। साइबर क्राइम, टेलीफोन के ऊपर जो हरासमेंट वगैरह, ये सारी। तो वहाँ से जब जैसे ये इसका स्कोप बढ़ा तो इसको ना एक अलग से NCCI एक विंग बना दिया गया, बाकायदा एक इंडिपेंडेंट विंग बना दिया गया, जिसके जैसे कि पुलिस में एक CCD बनाया गया। ये समझ लें कि FIA का एक CCD था। अच्छा, इसने आते बड़ा अग्रेसिवली, बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ शुरू की, बड़ी ज़बरदस्त। और आपने और हमने इसको सराहा, मैंने भी बड़ा सराहा, हालांकि मैं बहुत कम करता हूँ ऐसे, लेकिन हमने सराहा। वो क्या था कि डकी भाई पकड़े गए पाकिस्तान के, और ये कहें कि एक बड़े यूट्यूबर या सबसे बड़े यूट्यूबर गलत नहीं होगा, जितने उनके मिलियंस में हैं वो सब्सक्राइबर। जब वो पकड़े गए तो बहुत से लोगों को उसके ऊपर हैरत भी हुई, हमें भी हुई। लेकिन वो सरफराज चौधरी साहब थे एक, उन्होंने जब बताया कि ये आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहे थे, जुआ ऐप को प्रमोट कर रहे थे, और ये एक किस्म का उन्होंने नेकी की है और हमने भी इसको अप्रिशिएट किया। इसके बरक्स के वो डकी भाई एक सेलिब्रिटी है, एक हीरो है, और इसके भी बरक्स के डकी भाई को, चूँकि ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं इनके अपने व्यूज़ तो मिलते हैं, इनको डॉलर्स में आते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्रांड्स इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं, इनके ज़रिए अपनी शॉर्ट ऐड बनवाते हैं, इनसे अपनी वीडियोस बनवाते हैं। वो इसलिए कि कमर्शियल वीडियो बनवाएंगे तो उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, इनको उससे कम पैसों में बनवा लेते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ही होते हैं, वो TV चैनल्स पे नहीं आते, किसी बड़े नेटवर्क पे नहीं आते, इन मोबाइल्स के अंदर होते हैं, और वो गैर कानूनी ब्रांड्स हैं।
جیسے کہ یہ جوا ایپ، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ وہ ہم اکثر بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو قرضہ ایپ، آج تھوڑا سا ہم دوبارہ بتا دیں تو یہ والی ایپ جو تھی نا، ان کو یہ پروموٹ کرتے تھے ڈکی صاحب، اور ڈکی بھائی نے اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا. انہوں نے کہا جی میں سے انجانے میں ہوتا تھا. ہو سکتا ہے انجانے میں ہو، چونکہ وہ اتنی اوپنلی آپریٹ ہو رہی تھیں. آرام سے آپ ان کو پلے اسٹیشن سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا کوئی فائر وال بڑی دیر سے مطلب جیسے 1.5-2 سال سے ہمارے انٹرنیٹ سسٹم کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے وہ تمام جو ہیں جو ایپس ہیں وہ چل رہی تھیں، اور مزے کی بات ہے ابھی چل رہی ہیں. ابھی آپ اس کو یہاں سے کھولیں موبائل کو، ریلز کھول لیں، چاہے فیس بک کی کھول لیں، چاہے آپ انسٹا کھول لیں، چاہے آپ یوٹیوب کھول لیں، یا کوئی بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھول لیں، تو وہ فوری طور پہ آ جائے گی ایپ جوئے والی کہ میں نے پیسے جیت لیے، 150 روپیہ صرف لگائیں اور پھر کھیلیں. اور کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو بونس دیتے ہیں اتنے $، کا اس کے ساتھ کھیلیں. تو وہ ابھی بھی چل رہی ہیں. اسی طرح ڈکی صاحب کا یہ موقف تھا، ان کے جاننے والوں کو جب ہم نے بات کرنا چاہی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا یہ موقف تھا. جی چل رہی تھی، ہمیں انہوں نے آفر کی، ہم نے لے لی. ہمارا اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے کرائم میں شامل ہیں. خیر یہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. یہ ان کو پکڑنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ تھے. یہ قصہ کہانی شروع ایسے ہوتی ہے کہ ڈکی بھائی کے وکیل سے ایک صاحب جو ہیں ان کا کوئی فرنٹ مین ملتا ہے. وہ کہتا ہے جی ڈکی بھائی اتوں سے چلا گیا جیل میں. اب ڈکی بھائی کی فیور تبھی ہوگی کہ اگر جو ان کا چالان جمع ہوگا، وہ چالان میں ان کی ضمنیاں جو ہیں، مثل میں مقدمہ مثل جو ہے اس کے ضمنیاں جو ہیں وہ ڈکی کے فیور میں لکھ دی جائیں، اور ورنہ تو یہ ڈکی اندر گیا. اس کے لیے ضروری ہے یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک ہماری تک پہنچی ہے مختلف ذرائع سے مبینہ طور پہ. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ 1.5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس کو مانیٹر کر رہی تھی ملٹری انٹیلیجنس، MI جس کو کہتے ہیں. اور وہ کیوں کر رہی تھی کہ جو اس سے پہلے جو تھے نا سرفراز چودھری صاحب، وہ جب ان کو ہٹایا گیا 12 دفعہ انہوں نے برملا یہ اظہار کرتے تھے کہ میں ڈائریکشن پہ میں کر رہا ہوں، یا یہ میں اس طریقے سے کر رہا ہوں مختلف نجی محفل میں لوگوں کے ساتھ. تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہمارے حساس اداروں کا، وہ ایسے کسی کو کام نہیں دیتی ہوتی ہیں، اسائنمنٹ نہیں دیتی، وہ خود کر لیتے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے جب اس کو مانیٹر کرنا چاہا، خاموشی سے کرنے لگے، تو یہ 1.5 کروڑ روپے والی بات بھی سامنے آ گئی. اور دیکھا تو یہ ایک اس طرح کا نیٹ ورک تھا، جیسے NCCI کا پریشر پڑا تو کچھ لوگ، کچھ افسران، کچھ اہلکار، مطلب وہ اس گروہ انہوں نے ایک مافیا سا بنا لیا، جو یہ یوٹیوب انفلوئنسر کال سینٹرز والوں کو اوپر ریڈ کرتے. ریڈ کرنے کے بعد وہاں پہ ان کو شو کرتے کہ یہ اتوں دی آیا ہے، ادھر سے آیا، تم پھنس گئے، اور پھر ان سے ڈیلز کرتے. یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جس کے چکر میں 5 آفیسر جو ہے نا اس وقت حراست میں ہیں. اور کیا کہتے ہیں، اور وہ سرفراز چودھری صاحب بھی اس میں ہیں. اور ابھی تک جو سننے میں آیا کوئی 4-4.5 کروڑ روپے کی ریکوری بھی ہو چکی اس طرح کی. اور اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے لوگ، جیسے میں بتاتا ہوں، جن کے نام جو سامنے آئے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان ہے اور ایک انسپیکٹر عرفان ہے. یہ کال سینٹرز کو ڈیل کرتے ہیں زیادہ تر، اور یہ کال سینٹر پہ چھاپے ہمارے یہاں پہ نہیں، ہم ایسے کہیں ہمارے یہاں پہ پوری دنیا کے اندر، USA سمیت، UK سمیت پوری دنیا کے اندر اس طریقے کے کال سینٹر ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ ہیں جو کیا کہتے ہیں فراڈ ہے کال سینٹر کے نام پہ. ان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے جو USA میں، امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کے کریڈٹ کارڈ کو خالی کرنا، اور اس کا بھی ایک بڑا فلمی طریقہ ہے، اس کو ٹرانسفر کر لینا، اور جن کے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ان کے پیمنٹ اکاؤنٹس نمبر وہ لگنا، وہ سارا وہ کال سینٹرز کے ذریعے ہو رہا ہے.
اور یہ بھی فراڈ ہو رہا ہے کہ جی کسی بندے نے لون لیا ہوا ہے بیرون ملک میں, اس کو کہا جاتا ہے جناب جی فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی آپ نے لیا ہوا ہے $1,000,000, تو آپ پچھلے 2 ماہ سے آپ نے اس کی قسط بھی نہیں دی, اور وہ بندہ آگے سن رہا تھا بات, اس کو پوری انفارمیشن ان کے پاس, اور آپ ہمیں جناب $2,00,000 ہماری ایک کمپنی ہے, یہ ان کے سارے ریکوری کا کانٹریکٹ ہمارے پاس آیا ہے, تو 1,000,000 آپ کے قرض ہے, تو آپ ایسا کریں $3,00,000 اب یکمشت ادا کر دیں تو آپ کا یہ سارا قرضہ کلیئر ہو جائے گا, آپ کو کلیئر کی چٹھ بھی مل جائے گی. اچھا اب وہ بندہ جو ہے وہ جس کو 7,00,000 روپے کا بینیفٹ مل رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ کے ان کو پیسے دے دے گا, تو وہ پیمنٹ ادا کر دے گا, اس کو سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو میسج بھی چلے جائے گا آپ کا سارا کلیئر ہو گیا ہے, لیکن بعد میں وہ قرضہ کلیئر نہیں ہوا, وہ الٹا وہ $3,00,000 سے وہ اس طرح کے مختلف جو ہے نا کال سینٹر, تو پھر ان کے اوپر نہیں سننے والی بات ہے نا, ایک چھوٹی سی بات. تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ذرائع کے ذریعے, تو یہ وہاں پہ بعض ان کال سینٹر سے جو اس طرح کی کمائیاں کرتے ہیں تو وہ تو کروڑوں روپے میں کرتے ہیں نا. جیسے آپ کو یاد ہے ارمغان مصطفیٰ عامر مرڈر کیس, ارمغان سامنے آیا تھا, اس کی شاہانہ لائف, اس نے ایسا ہی کال سینٹر بنایا ہوا تھا جو کروڑوں روپے کماتا تھا. مطلب اس طرح کے کال سینٹر پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا میں موجود ہیں, کام کر رہے ہیں. اور ایسے کال سینٹر کے ان کو پتہ لگ جائے, بجائے اس کو پکڑنے سے اس سے منتھلی طے کرنے کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں. اور یہ جو کھاتا نکلا, جو بات سب سے پہلے نکلی 1.5 کروڑ روپے والی, وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ایک شعیب ریاض صاحب, جنہوں نے ڈکی بھائی کے وکیل سے رابطہ کیا, اور جس کی یہ ٹرانزیکشن بھی ہوئی اور ان کو پتہ چلا اور یہ پکڑے گئے. اور یہ بھی خیال ہے کہ سرفراز چودھری صاحب بھی شاید انہی کے ساتھ شامل ہوں, اور یہ ایک بلیک فیس تھا, اور یہ بڑا اچھا کام چل رہا تھا, بڑا زبردست کام چل رہا تھا, سب لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے. NCCI کی کارروائیوں کو یکمشت رک گیا, ایک دم سے رک گیا. ہم لوگوں نے یہ اس کے اوپر بڑا خوشی کا اظہار کیا تھا کہ یہ جوئے ایپ جیسے بچوں کو محفوظ رکھا جائے, کیونکہ آپ موبائل کے اوپر نگرانی نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں نا فی الحال میرا خیال وہ بھی رک گئی ہیں, اور بہت جلد یہ چیزیں جو ہے نا سامنے آ جائیں گی. اور اب آ جائیں ذرا ڈکی بھائی کی مشکلات کے سامنے, تو اگر تو یہ ان پیسوں کے بعد کوئی ایسی چیز کوئی تحریر کی گئی ہوئی تو وہ الٹا ڈکی کے گلے پڑے گی. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی ڈیل جو سامنے آئی ہے ڈکی کو انہوں نے, یا اگر تو ڈکی کو انہوں نے صرف بلیک میل کر کے پیسے لیے ہیں تو بھی ڈکی کے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے دیکھتے ہیں, اگر یہاں تک بات پہنچی ہے تو آگے بھی جو مزید تفصیلات ہیں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. سر بسنت کے حوالے سے ٹھیک ہے, پنجاب حکومت کی کوششیں ہیں اور ان کی ایفرٹس کو ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے کہ بسنت جیسا جو ایک فیسٹیول ہے وہ برقرار رہے, لیکن بہت ہی اسموتھلی اس کا کوارڈینیشن رہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو, کوئی جانی نقصان نہ ہو. لیکن ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جس وجوہات یا جن وجوہات کی وجہ سے بسنت کو بین کیا گیا تھا, وہ جو کیمیکل ڈور کا استعمال ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے ایک شخص جہاں باک ہو چکا ہے. آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, اب یہ سین پتہ کیا ہے, یہ بسنت کا ابھی پچھلے دنوں جو اب خبر آئی کہ مطلب پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ محفوظ سیف بسنت منائی جائے گی, اور وہ اندرون شہر کے ایریا میں منائی جائے گی. اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جب بسنت ہوا کرتی تھی تو پاکستان کا امیج کے ایک بڑا جو ہے ٹورزم کے حوالے سے بڑا ہاٹ ہوتا تھا وہ دن, اور پوری دنیا سے تمام ہوٹلز بک ہو جاتے. ایون کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اس وقت یہ مشرف دور میں, اس کی بات کرتا ہوں, مشرف دور میں مجھے یاد ہے کہ یہ بلڈنگ چھتیں جو تھیں بلڈنگ, وہ چاہے لفٹ ہے یا نہیں, سیڑھیاں ہیں 3-3 4-4 منزلوں پر, بڑی بڑی بلڈنگ ہے, انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے یا بلڈنگ چل رہی ہیں, گرے تو گرے اسٹرکچر ہے, جیسے چبورجی سینٹر وغیرہ ہے ادھر ملتان روڈ پہ, اور اس طرح کی اور بلڈنگ. اس وقت 5-5 لاکھ روپے ایک نائٹ کے رینٹ پہ کمپنیز لیتی تھیں. مطلب جیسے موبائل کمپنیز ہیں, کوئی الیکٹرانکس کمپنی ہے, تو یہ وہ پوری کی پوری چھت کو لے لیتے, ہائر کر لیتے تھے. اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے وہ کمپنی سے بات کر کے وہاں پہ
اچھے آرٹسٹوں کو بھی بلانا، اپنے جو ان کے گیسٹ آتے تھے ان کو بھی بلانا، اور کیا کہتے ہیں جو ماڈلز ہیں ان کو بھی وہاں پہ بلایا جانا کہ وہ وہاں پتنگ گڈی اڑا رہی ہیں تاکہ ان کی رونق زیادہ اچھی لگے. اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگوں نے پوری دنیا سے آنا، فارنرز نے بھی آنا. یہ ایک ایسا میلہ ہوا کرتا تھا. لیکن اس میلے کو نظر لگ گئی جب ایک کیمیائی ڈور سامنے آئی جس کو پچھلے دنوں آپ لوگوں نے قاتل ڈور کا نام دیا، اور نئی منی صاحب نے بھی. تو وہ ڈور سامنے آئی. وہ ڈور کیا تھی؟ وہ ڈور تھی، ایک تو ہوتی نا کپاس کے دھاگوں کی بنی ہوئی ڈورز کا ایک پاور ہے، ایک لمٹ ہے تو ٹوٹ جانا. اسے ٹوٹتی نہیں تھی. اس کو کیمیکل والی ڈور کہتے تھے. اس کے اوپر کوئی کیمیکل لگا تو بڑی تیزی سے چیزیں کاٹتا تھا کہ جس نے بھی وہ ڈور سے پتنگ اڑانی تو دوسری پتنگ کو اس نے کاٹ دینا. اچھا، اب وہ بھی کٹ جاتی تھی. کیمیکل ڈور کم کٹتی، لیکن وہ جب کٹ کے جب گرتی ہے تو عام سڑکوں پہ جو بھی کوئی جا رہا ہے، میرے پہ بھی ایک دفعہ ڈور پھری تھی، میں وہ بھی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. تو جب وہ گرتی ہے تو یہاں پہ گری ہے تو موٹر سائیکل اپنی اسپیڈ سے چل رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 20 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہا ہے، لیکن وہ اس قدر تیز ہوتی تھی وہ یہاں سے ہڈی تک کاٹ دیتے تھے. میں نے خود ایسی چیزیں دیکھی ہوئی، مطلب اوپر کا اتنا حصہ ہی کٹ گیا. بریک لگاتے بریک کیا لگانے، اس کو ہوش ہی نہیں رہے. ڈورز کو گری، اس کی آنکھوں پہ گری، اس کو یہ بھی کاٹ گیا، یہ بھی کٹ گیا، کھوپڑی کٹ کے ہو گئی، گردن کٹ کے علیحدہ ہو گئی. یہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جب اموات زیادہ ہونا شروع ہوئیں اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا اس کو روکنے کا، تو پھر پتنگ بازی پہ بسنت پہ بندی لگی، بین لگ گیا. اور پھر پتنگ جو ڈوریں بننا اور پتنگ سازی، اس سب چیزوں پہ بین لگ گیا. اور جو اندرون شہر کے اندر اگر کوئی جن کا کاروبار تھا پتہ نہیں کب سے، پاکستان بننے سے پہلے پتنگ سازی، ظاہر ہے وہ افیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، وہ افیکٹ ہوا. تو وہاں پہ اس کے بعد پولیس نے اس طریقے سے کارروائیاں کی کہ جیسے کوئی منشیات پکڑنی ہے، پتنگیں لے کے تصویریں، بہت ساری تصویریں ہمارے پاس اب بھی ہیں اور اب بھی پکڑتے تھے، کیونکہ بیرون ملک بعض جگہوں پہ جو ہے ناروے وغیرہ پتنگ بازی ہوتی، لیکن وہ ساحل سمندر پہ ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن سر وہ آپ نے بالکل کہا انٹرنیشنلی وہ اس طرح سے ہوتے ہیں امپلیمنٹ. اچھا، یہ ایکٹیویٹیز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کنٹینیو ہوگا؟ اچھا، اب وہی نا، اب یہی تو بات ہے. اب یہ تھانہ نواں کوٹ کے علاقے میں نا ایک مزنگ کا 21 سالہ نعمان یوسف نامی ایک لڑکا تھا. وہ کسی کام سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو کسی نے پتنگ، جب یہ اعلان ہوا نا، ایک مزے کی بات ہے، جب یہ اعلان ہوا ہے تو تھوڑی سی نرمی آ گئی، لوگوں نے پتنگیں اڑانی شروع کر دی، پھر اڑانی شروع کر دی. اب ڈور جو گرے گی وہ تو سڑک پہ گرے گی، اور سڑک پہ پھرنے والے جو گاڑیوں میں وہ محفوظ ہیں، جو موٹر سائیکل اور سائیکل پہ ہیں وہ ان کا بس، اور جو چنگچی رکشا چلانے والے ہیں وہ بھی سامنے کلیئر ہے. تو یہ اسی طرح یہ نعمان یوسف تھا، یہ اپنے گھر جا رہا تھا اور یہ ایک میڈیکل ریپ تھا، اور کوئی وزٹ کر کے، ڈاکٹر کو وزٹ کر کے جو ہے اپنی ڈیوٹی آف کر کے شام کے ٹائم کے قریب جا رہا تھا. اور اس فیملی کا نا، یہ مرحوم جو ہے نا اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اکیلا کمانے والا تھا. اس کا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں، اور جہاں میں تکلیف دہ بات ہے کہ یہ اکیلا کمانے والا تھا. اس فیملی کا تو اجڑ گیا ایک قاتل ڈور نے. اور آپ اس میں کس کو قاتل ٹھہرائیں گے؟ آپ کیسے تلاش کریں گے کہ یہ کس کے گھر سے پتنگ اڑ رہی تھی؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر تو سامنے کوئی اڑا رہا ہو تو آپ پکڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے تو جب اتنی سختی تھی کہ اگر کسی ایریے میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے یا پھر پتنگ اڑتی نظر آ جائے اور وہاں سے کسی کو کوئی بڑا آفیسر گزر سے دیکھ لیے، وہاں کا SHO فارغ، ایون کہ TMO تک کو فارغ کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ایک سافٹ امیج کے لیے ہم بسنت کا اعلان کریں، ریوائول آئے، ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کو سیف بسنت، میرا خیال ہے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ بسنت کا جو تہوار نا شہر میں سے باہر لے جائیں. سر اناؤنسمنٹ تو یہی ہوئی ہے نا فی الحال کہ وہ والڈ سٹی میں ہے، ود ان پریمیسز. نہیں، وال سٹی اس کو کیا جائے گا، آپ کی بالکل درست بات ہے. وال سٹی کے اندر وہ تو گنجان آباد ایریا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ گنجان آباد ایریا کا ڈور کم نیچے گرے گی، لیکن وال سٹی سے جب پتنگ اڑے گی وہ تو ایک دم سے وہ وال سٹی سے باہر نکل جائے گی. ٹرو اسپیڈ سے وہ جہاں جائے گی وہاں پہ تو گاڈ فاربڈ کچھ نہ کچھ بھی. لیکن چلیے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے اس پلان کو لے کے آگے چلتی ہے اور کس طرح کی
جو پیرامیٹرز ہیں وہ سامنے ہمارے آئیں گے، جو کہ حکومت جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرے گی. اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا Again ہم کہیں گے یہ بہت بتاتا جاؤں یہاں پہ افسوسناک واقعہ ہے. ہاں اس پہ تھوڑا سا میں چونکہ گورنمنٹ اس پہ جی پلیز اسٹینڈ لے رہی ہے، تو وزیر اعلیٰ کا بھی بیان آ چکا ہوا ہے، وہ اب بھی آیا ہے، بتائیے. تو ہم ذرا میرا خیال ہے شیئر کر دیں. آئی جی پنجاب کا بھی ہے، آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا، سی سی پی لاہور سے رپورٹ طلب کی ہے، اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کو پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے کہ انہوں لب ہوتے انہوں لب کے نہ تلاش کر کے ٹھیک. وہ جو انہوں ویکھنا ہے کہ ان چھت تے چڑھے CCTV چان گے تو پڑے جان گے. اب ڈور جو ہے وہ جو سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے سے میرا پتہ کریں گے ڈور کدھر آ رہی سی، پتہ نہیں کیا ہوگا اب. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈور پھرنے کے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان کی جان باک ہونے پر گہرے رنج و غم، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی ہے. انہوں نے غیر قانونی پتنگ اچھا ساتھ میں انہوں نے احکامات بھی دے دیے ہیں. پتنگ بازی کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، فیصلہ نہیں ہوا. میں سے اب آپ کو مجھے اس ان کے بیان سے آ رہا ہے، انہوں نے غیر قانونی پتنگ بازی کے واقعے پر سختی کا اظہار کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی پتنگ بازی نہیں ہوگی. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اس کا حکم دیا ہے، اور CCPO سے رپورٹ طلب کر لی مریم نواز صاحبہ نے. میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد میرا مشکل ہی ہے. جی دیکھتے ہیں، چلیں افسوسناک واقعہ ہے، اور امید ہے کہ ان کے گھر والے جو ہیں انہیں اللہ صبر دے، آمین. اور ایک میں سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. اچھا درمیان میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ نا موٹر سائیکلوں کو نا فری وائرز دی گئیں کہ آپ موٹر سائیکل پر ٹریفک نے دی کہ یہ لگائیں، ایسے اگر آگے وائر لگا کے یوں کر کے تانگے اگر ڈور گرے تو وہ ایک بچت خالی وائر. لیکن اس سے بھی نا سائڈ پہ جب وہ آگے جاتا ہے نا تو وہ ڈور پھر وہ یہاں ایسے سے ایسے ہو جاتی، وہ پھر سائڈوں پہ پھر وہ نقصان تو ہو رہا تھا. تو اب دیکھیں اب یہ کیا جو نہ طریقہ کار اپناتے ہیں، کیا نہیں اپناتے ہیں. اب سر مسٹر تیفی بٹ کے حوالے سے بتائیے، مسٹر گوگی بٹ کی کیا تفصیلات ہیں؟ ان کی جو ضمانت تھی وہ کینسل ہو گئی، لیکن اب ان کا جو سٹیٹس ہے بطور اشتہاری ہے ود ان پاکستان. اور پھر ایک آرٹیکل اور جو بیانات ہیں مسٹر محسن بیگ کے بطور سینئر جرنلسٹ، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے جو ہم کہیں گے انسائٹس ہیں ان کے آرٹیکل کے، وہ بہت منفرد ہے. تیفی بٹ کیس کو لے کر یا مسٹر گوگی بٹ کیس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا تیفی بٹ کیس نہیں ہے، یہ امیر بلاچ کیس ہے، جس میں اب تیفی بٹ جو ہے نا، جو کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے گولیوں سے کا شکار ہو گئے، جس کو ہم کہیں گے مبینہ پولیس مقابلہ انکاؤنٹر ہو گئے، مارے گئے. اور CCD کی تحویل میں یا وہ کراچی سے ان کو لاہور شفٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت ان کا جو ہے نا انکاؤنٹر ہوا، مبینہ انکاؤنٹر جسے کہتے ہیں. اور جو ساتھی چھڑوانے آئے، اور وہیں پر ہی اسی مقدمے کے اندر ان کے بھائی گوگی بٹ کو بھی نامزد کر لیا گیا. وہ اپنے بھائی کو پولیس کے چنگل سے چھڑانا چاہ رہے تھے. پاکستان کے اندر نا ایک یہ الگ اسٹیٹ ہے، جو یہ لوگ جو پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں اور یہ چھڑوانے چلے جاتے ہیں، جو ان کو پولیس سے، اور ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے کہ پولیس کے چھڑانے کا مطلب کیا ہے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ پنگا لے رہے ہیں، اور بڑا میری سمجھ سے باہر آئی ویسے ہی والی. ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں گے جو ایک نیا آرٹیکل آیا ہے مسٹر محسن بیگ کا، آرٹیکل نہیں بلکہ گفتگو انہوں نے کی ہے ایک شو میں. ہاں میں بتا دیتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ وہ مارے گئے، اس کے بعد گوگی بٹ صاحب کا جو بیل ہے وہ 20 ضمانت کینسل ہو گئی، 13 کو تھی، وہ عدم حاضری کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئی. اس کے بعد سے وہ روپوش ہیں، اور لوگ ہم سے کوشچن کر رہے ہیں، آپ سے بھی کوشچن کر رہے ہیں، مجھ سے بھی بڑے کوشچن کرتے ہیں کہ آخر وہ کدھر ہیں. جی. اور ہمارے بہت سارے دوست سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام باتیں اب تک غلط ثابت ہوئی، تمام کی تمام باتیں. محسن بیگ کے صاحب کے جو محسن بیگ جو ایک پاور کوریڈور کے بہت پرانے پاور کوریڈور کے بہت پرانے جو ہیں چلنے پھرنے والے شخصیت ہیں. ان کی مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ جو بات کرتے ہوتے ہیں وہ بعد میں درست ثابت ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ ایسے حلقوں میں بیٹھتے ہیں. تو ان کا بات کرنا
بہت سارے سوالات چھوڑ گیا. مطلب ان کی بات سے، ان کے اس پوڈ کاسٹ سے جو اعزاز سید صاحب نے کیا، یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں اعزاز سید، تو اس میں سے بات یہ سادہ نہیں لگی کہ ایک صرف انکاؤنٹر نہیں لگا، یہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ایک بات کچھ اور ہے. انہوں نے یہ جو کہنا ان کا کہ جو ہے ریڈ وارنٹ جو ہے انہوں نے 2 دفعہ کینسل کرائے، اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے یہ جو اگلا ریڈ وارنٹ تھا شاید ان کے علم میں نہیں آیا، تو ورنہ ہو سکتا ہے وہ پھر جو ایک بات بہت زیادہ لوگوں نے اٹھائی ہے اور پوڈ کاسٹ وی لاگ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی اس کے بعد تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، کہ جو انہوں نے کہا جی وہ آئی جی کے پاس ان کی ملاقات تھی، انہوں نے ملاقات رکھوائی کہ بھی صلح ہونی چاہیے، اس کو آگے نہ بڑھیں، اس کو کیس کو کس طریقے سے پیچ اپ ہونا چاہیے. تو انہوں نے آئی جی نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی فیملی ممبر کو بھیج دیں. تو ان کے جو ان کے بہنوئی جن کا مرڈر ہو گیا کہتا جی وہ گئے، اور انہوں نے باہر نکل کے بتایا کہ ان کا وہ رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے بتایا کہ میرا وہاں پہ میری تصویر اتاری گئی آئی جی آفس میں. جب میں نے آئی جی صاحب سے ڈاکٹر عثمان سے گلا کیا تو انہوں نے کہا اچھا کون ہے میں پتہ کرتا ہوں، اور کہتے اس تصویر کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا. اب یہ بات کرنی، اور کر کون رہا ہے؟ محسن بیگ. اور جو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی ڈینگے شنگے نہیں مارتے، اول تو آتے ہی نہیں میڈیا پہ زیادہ، تو ان کی بات بڑی معنی رکھتی ہے. اب اس کے اوپر لوگ پوچھ رہے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اب اس جو ماورائے عدالت جو اس کا تیفی بٹ کا مرڈر ہوا، اس کے لیے میں انٹرپول کو لکھوں گا، اس میں لوگوں کو شامل کروں. یہ ان کی رائے ہے محسن بیگ صاحب کی. اور یہ بھی بات ہوئی کہ نا انہوں نے کہا کہ اس کا مرڈر جو ہے نا پیسے لے کر مرڈر کیا گیا ہے، محسن بیگ صاحب نے کہا. اور لیکن اس میں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے، اعزاز سید کے سوال کرنے پہ کہ سنا ہے، یہ والی جو پیسے لے کے مرڈر کرنے والی جو بات ہے یہ انہوں نے کہا سنا ہے مبینہ طور پہ. تو ایک نئی بحث چھڑ گئی 2-4 دن سے، جو پچھلے ایک ویک سے 13 اکتوبر سے جو چل رہی تھی کہ گوگی کدھر، آج انکاؤنٹر ہو رہا ہے، کل انکاؤنٹر ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے آج سے 2 ہفتے پہلے جب یہ 13 کے بعد ہم نے یہ کہہ دیا تھا، بلکہ 1.5 ہفتہ پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کا ابھی کوئی انکاؤنٹر نہیں ہونا، اور وہ محفوظ ہے، جہاں بھی ہے وہ وہیں پر ہے، محفوظ ہے. اور ہم نے یہ پہلے کہہ دیا تھا. ابھی تک یہ ہم جب بات کر رہے ہیں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ پبلش ہوگا تو گوگی بٹ کا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوگا. چلیں اس کے ساتھیوں کو منع کر دیا گیا ہے. اچھا یہ جو ہے نا بات جو تھی کہ گوگی بٹ کہاں ہے، ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی نہیں ہو رہا جی. اور اب یہ جو اعزاز سید صاحب نے محسن بیگ صاحب کا جو پوڈ کاسٹ کیا ہے، جو انہوں نے اس میں باتیں کی ہیں، یہ ایک نیا مٹیریل مل گیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کو. اس کے اوپر ہر بندہ اپنے اپنے اینگل سے، اپنے اپنے انداز سے بات کرے گا. ٹھیک ہے سر. پاکستان میں جو غیر مقیم لوگ ہیں، غیر مقیم مطلب فارنرز جو رہ رہے تھے پاکستان میں، ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا گیا حکومت کی جانب سے. وہ کن کن ملکوں سے تھے ان کا تعلق، اور اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے بھی ایک ہارڈ کور اسٹیٹمنٹ اور فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ جتنے بھی افغانیز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، اور جو لیگلی ویزے کے ذریعے آئیں گے انہیں کو اکوموڈیٹ یا ویلکم کیا جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے میری بات کا خود جواب دے دیا. یہ جو آپریشن یا مہم شروع ہوئی نا، یہ صرف افغانیوں کے لیے نہیں شروع ہوئی، یہ ہر ملک میں کنٹری میں ہو رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے یو کے میں ہو رہی ہے، یو ایس اے میں ہو رہی ہے، سعودی عرب میں پچھلے دنوں میں ہوئی ہے. تو پاکستان میں بھی ظاہر ہے غیر قانونی بہت سارے لوگ ہیں، صرف افغانی نہیں ہیں، اور بھی لوگ رہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ادھر سے ہیں بہت سارے لوگ، کیا کہتے ہیں یہ جو افریقہ سے وہ لوگ ہیں، اور بڑی کنٹریز کے لوگ ہیں جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں یہاں وہ رہائش پذیر، وہ غیر قانونی ہے. پاکستان یہ نہیں کہتا کہ بغیر ان کو لوگوں کو کہ آپ غیر ملکیوں کو اب نکل جائیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ لیگلی طریقے سے رہیں. اگر آپ کا ویزا
ختم ہو گیا اس کی ایکسٹینڈ کی, آپ اپلیکیشن دیں, نہیں تو واپس جائیں, اپلیکیشن دیں اور اس سے پاکستان سے ویزے کو ایکسٹینڈ کروائیں, پاکستان سے ویزا لگوائیں اور رہیں, اور پاکستان کی تمام جو چیزیں ہیں اس کو آپ انجوائے کریں. اور باقی اغوانیوں کی بات, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مہمان بنا کے رکھا اور ان کو یہاں پہ کاروبار کرنے کی اجازت دی اور بزنس کیا. ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ابھی تازہ ترین جو رپورٹ جو شائع ہوئی ہے, پنجاب بھر سے جو ہے 21,000 اغوانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا. اور پیچھے میں نے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, کوئی خبر تھی کوئی اغوان بستی خالی کی تو وہاں پہ کچھ لوکل لوگ قبضہ کرنے چلے گئے. اس کے اوپر بھی کچھ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جو گھر خالی کرائے گئے اور وہاں پہ کون لوگ آ رہے ہیں اور اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن ہے یا کیا ہے, یہ نہیں یہ پتہ. تو ابھی جو یہ رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا جو غیر ملکیوں میں جو مرد ہیں 7,656 مرد ہیں, 4,745 خواتین ہیں, 9,508 بچے شامل ہیں. ٹوٹل 21,000 لوگ ہیں. ان میں یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے رہائشی ثبوت رکھنے والے جن کے پاس رہنے کا ثبوت تھا 6,007 اغوان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 10,861 اور غیر قانونی طور پر مقیم 5,041 غیر ملکی شامل ہیں. اچھا, لاہور میں 5 اور صوبے بھر میں 46 ہولڈنگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ ان کو ہولڈ کیا گیا اور جہاں سے ان لوگوں کو بھیجا جائے گا. تو یہ ایک روٹین کی بات ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں, چاہے ہم پاکستانی بھی ہمارے بہت سارے دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں, کام کرتے ہیں چھپ کے, اور جب سامنے آتے ہیں پکڑے جاتے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح ان کی بھی ڈیپورٹ کرنا ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں ان کو ڈسکس کرنا ابھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ سر آپ نے جو تفصیلات شیئر کی. امید ہے کہ ناظرین اس پر نظر ثانی کریں گے اور جو مزید تفصیلات ہمارے پاس آئیں گی ایکسکلوزیو پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم بتائیں گے اگین اپنی آڈینس کو. بہت بہت شکریہ فار گیونگ ٹوڈیز اپڈیٹس. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انذر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.